बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त हुई अमेरिका को और उसके बाद जो बाइडन ने इस ज़िल्लत अमेज़ इनखला की ज़िम्मेदार अफ़गान फ़ौज की बुज़दिली को करार दे दिया कि अफ़गान फ़ौज इतनी बुज़दिल थी जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। अमेरिका में एक सर्वे भी हुआ कि अमेरिकन से जो बाइडन के इस फ़ैसले के बारे में या अमेरिकी फ़ौज की कारकर्दगी के बारे में क्या सोच रहे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं और अमेरिका में अमेरिकी हुकूमत और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत पड़ी हुई है। वो मलबा एक दूसरे पे डाल रहे हैं और कभी मलबा डाल रहे हैं अफ़गानों पर, कभी डाल रहे हैं अशरफ गनी पर और कभी अफ़गान फ़ौज के ऊपर। लेकिन जो बाइडन ने कुछ चीज़ों के दावे किए हैं। एक तो उसने कहा कि 1 लाख अफ़गान हमने निकाले हैं अफ़गानिस्तान से। ये वो लोग हैं जो अमेरिकन या यूरोपियंस के लिए काम करते रहे हैं, या वो लोग जिन्हें लगता है कि तालिबान से उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, या वो लोग जो अफ़गानिस्तान में खुश नहीं हैं और अफ़गानिस्तान को छोड़कर जाना चाहते हैं। 1 लाख अफ़गानी उन्होंने वहाँ से निकाले हैं। बाकी अमेरिकन्स का और दीगर बहुत सारे ममालिक से आए हुए लोगों का इनखला हो गया। हर रोज़ 30 करोड़ अमरीकी डॉलर्स का खर्चा आता था अफ़गानिस्तान में। ये जो बाइडन बता रहे हैं रोज़, ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर इससे आधी भी अगर अफ़गानिस्तान की तरक्की पे लगाई जाए रोज़ की, तो 1 साल के बाद अफ़गानिस्तान की किस्मत बदल जाए। अफ़गानिस्तान क्या से क्या बन जाए 1 साल के बाद। लेकिन इतना पैसा यानी 30 करोड़ अमरीकी डॉलर्स रोज़ाना, चलें अब 10 करोड़ अमरीकी डॉलर भी लगा दें रोज़ाना, या 5 करोड़ अमरीकी डॉलर्स भी लगा दें रोज़ाना अफ़गानिस्तान की तरक्की पे, तो साल में किस्मत बदल जाएगी इस मुल्क की। लेकिन 30 करोड़ डॉलर रोज़ाना खर्चा आता था अमेरिकन का वहाँ पे, और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। जो बाइडन ने कहा कि मेरा फ़ैसला ठीक है, यही करना चाहिए था अमेरिका को, और ये काम अमेरिका को 10 साल पहले करना चाहिए था जब उसामा बिन लादेन को मार दिया था। हमारी जंग उस वक्त ख़त्म हो गई थी, लेकिन हम इस जंग में उलझे रहे और चीन का और रूस का इसमें फ़ायदा हुआ, अमेरिका का नुकसान हुआ, पैसा बहुत ज़ाया हुआ। हम अपनी अगली नस्लों को इस जंग के अंदर नहीं झोंक सकते, लिहाजा हमारा निकलने का फ़ैसला ठीक है। उसने ये भी बताया कि अशरफ गनी से मेरी बात हुई और आखिर तक वो शख्स ये कहता रहा कि मुकाबला करेंगे, मसला ही कोई नहीं है, बड़ी तगड़ी फ़ौज है। और हमें भी ऐसा लगता था कि अशरफ गनी ताकत को जमा कर रहा है बड़े शहरों में और वहाँ पे वो मुज़ाहमत करेगा। उसकी बातों से तो ऐसे ही लगता था, लेकिन वो एकदम धड़म से बैठ गया सारा का सारा इमेज जो बना हुआ था। और अशरफ गनी ऐसा भागा कि नज़र ही नहीं आया कि कहाँ गया, और पैसा वैसा लेके वो निकल गया जैसे कि लोग कहते हैं। और अब पंजशेर एक जगह है जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मुज़ाहमत चल रही है। पंजशेर के बारे में इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि वहाँ पे मुज़ाहमत किस लेवल की है, और इस वादी में जो लोग मौजूद हैं वो क्यों तालिबान के लिए एक ख़तरा हो सकते हैं और किस लेवल का ख़तरा हो सकते हैं, और तालिबान के चांसेस यहाँ पे कितने हैं। तो ये जो बाइडन ने तो ब्लेम कर दिया अशरफ गनी को और उसकी फ़ौज को, लेकिन अमेरिकन ये मानने पर तैयार नहीं हैं। वो कुछ और कह रहे हैं। अमेरिका के 69% शहरियों की राय में वो अफ़गानिस्तान में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। ये अमेरिका के 69% शहरी कह रहे हैं। पीयू रिसर्च सेंटर की जानिब से एक सर्वे करवाया गया और अफ़गानिस्तान से इनखला के मामले पर करवाया गया, जिसमें अमेरिकी शहरियों ने बाइडन इंतज़ामिया के इस फैसले के मुतालिक अपनी राय दी है। सर्वे के मुताबिक 54% बालिग अमरीकी अफ़गानिस्तान से इनखला के फ़ैसले की हमायत करते हैं। वो कहते हैं ठीक किया, निकल जाना चाहिए था अमेरिका को, और उसे दुरुस्त करार देते हैं। जबकि 42% अमरीकी शहरी की राय ये है कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला का फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। 69% अमरीकी ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमरीका वो हासिल नहीं कर सका जिसके लिए वो अफ़गानिस्तान गया था। 29% अफराद का कहना है कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने मुनासिब काम किया। 42% का कहना है कि उन्होंने ख़राब कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है। और ये सर्वे अमेरिका के अफ़गानिस्तान से मुकम्मल इनखला से पहले 23 से 29 अगस्त के दौरान किया गया था, जिसमें सदर ने कहा था कि लड़ाई इस वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब मई 2011 में उसामा बिन लादेन को मार दिया गया था और अलकायदा ख़त्म हो गई थी। अच्छा, तालिबान से बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, ये अब जर्मनी ने कहा है। जर्मनी ये कह रहा है कि तालिबान के साथ बातचीत करे दुनिया, इनको अकेला ना छोड़े, इनके साथ बात करें। अगर आपने अफ़गानिस्तान को छोड़ा तो ये खित्ता ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा
اور دوبارہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ یہ جو لوگ ایئرپورٹ پہ آ رہے ہیں کابل میں، جمع ہو جاتے ہیں انخلا کے لیے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، ہمیں یہاں سے نکالا جائے، یہ کون لوگ ہیں؟ طالبان نے اس کا ایک جواب دیا ہے انڈیا کو، اور یہ ایک آبویس چیز ہے۔ یہ نے پوچھا کہ اگر طالبان سے لوگ خوش ہیں تو وہ کابل ایئرپورٹ سے نکل کر جانا کیوں چاہتے ہیں؟ بڑا ویلڈ سوال ہے نا سننے میں تو، کہ اگر افغان شہری طالبان سے خوش ہیں تو وہ کابل ایئرپورٹ پر کیوں جمع ہو رہے ہیں جب وہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کو چھوڑ کے نکل جائیں؟ تو اس کے 2-3 سمپل جواب ہیں۔ طالبان نے اس کا بڑا تگڑا جواب دیا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے، افغانستان کی 4 کروڑ کی آبادی میں سے صرف چند ہزار لوگ کابل ایئرپورٹ پہ جمع ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں وہ 0.00 کچھ % بھی نہیں ہے، یعنی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں، 1% بھی نہیں ہے۔ تو 99% کی بات ٹھیک ہے یا 1% کی؟ دوسرا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان بھی ایک غریب ملک ہے۔ آپ پاکستان میں آج اناؤنس کریں کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ 10 طیارے کھڑے ہیں امریکہ کے، اور وہ لوگوں کو یہاں سے نکال کے امریکہ لے جائیں گے۔ میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں کہ کابل ایئرپورٹ پہ تو 10,000 بندے تھے نا، یا 20,000، تو یہاں پہ 5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے گا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، اور ایک دوسرے کو لوگ دھکے دیں گے، زور لگائیں گے، لاٹھی چارج کرنی پڑ جائے گی، گولی چلانی پڑ جائے گی۔ ہر بندہ جہاز پہ چڑھنے کی کوشش کرے گا کہ میں پہنچ جاؤں کسی طرح امریکہ۔ یہ پاکستان میں ہوگا، آپ کراچی میں کروائیں، اگر 10 لاکھ 20 لاکھ بندہ نہ پہنچ گیا ایئرپورٹ پہ تو آپ جو دل کرے آپ مجھے کہیے گا۔ آپ ابھی کہیں کہ امریکن جہاز پہنچ گئے ہیں، وہ بندوں کو لے کر امریکہ جا رہے ہیں یا یورپ جا رہے ہیں یا کینیڈا جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح لوگ جانوروں کی طرح پہنچتے ہیں ایئرپورٹ پہ اور کہتے ہیں نکلو یہاں سے، کیونکہ غریب ملک ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں جو وہاں پہ ہیں۔ انہوں نے ہمیں لوٹا اور سارا کچھ وہاں بنا لیا، اب ہر آدمی چاہتا ہے یہاں سے وہاں چلے جانا۔ آپ انڈیا میں یہ کر دیں، طالبان رہنما نے یہی کہا کہ آپ انڈیا میں یہ اناؤنس کریں کہ جہاز لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ کے ایئرپورٹ کے بعد لاکھوں لوگ آگے اکٹھے ہو جائیں گے، بلکہ انڈیا میں تو کروڑوں لوگ میں کہتا ہوں اکٹھے ہو جائیں گے جا کے، کیونکہ آبادی بہت بڑی ہے۔ یہی اناؤنسمنٹ آپ بنگلہ دیش میں کریں یا کہیں بھی کریں غریب ملک کے اندر، تو سارے غریب ملک، ایون آپ سری لنکا میں بھی کریں، سارے غریب ملک اسی طرح ریئیکشن دیں گے کہ چلو چلو امریکہ چلو، مفت میں جا رہے ہیں جہاز، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ ریزن یہ تھا، کسی بھی غریب ملک کے ساتھ آپ اس طرح کا مذاق کریں گے تو لوگ سیدھا بھاگیں گے ایئرپورٹ کی طرف کہ چلو اچھی زندگی کے لیے بہتر ملکوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب جرمنی اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ آپ بات چیت کریں، آپ طالبان کے ساتھ بات چیت کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور بھارت نے بھی اب طالبان کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ دوسری جانب جو قطر کے وزیر خارجہ ہیں محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی، انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس ایک اور کی، انہوں نے کہا کہ ہم شرائط رکھنا شروع کریں گے اور ان کے ساتھ مذاکرات کو روک رہے ہیں، تو پھر ہم ایک خلا چھوڑنے والے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ پھر اس خلا کو کون پر کرے گا۔ تو آپ بغیر شرائط کے، بغیر دباؤ ڈالے طالبان کے ساتھ بات چیت کریں افغانستان کی اور افغانستان کے عوام کی بہتری کے لیے، تاکہ اس پورے خطے کے اندر امن آئے۔ جرمنی بھی زور دے رہا ہے، قطر بھی زور دے رہا ہے، پاکستان بھی زور دے رہا ہے، ترکی بھی یہی کہہ رہا ہے، ایران بھی یہی کہہ رہا ہے، چائنا نے تو بلکہ ان کے لیے ایک آفر کر دی ہے۔ چائنیز آفر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے افغانستان کی تعمیر نو میں ہاتھ بٹانے کی پیشکش کی ہے طالبان کو، اور جو وزیر خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ افغانستان خود کو غیر ملکی فوجی تسلط سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ افغان عوام نے قومی امن اور تعمیر و نو کے لیے ایک نئی شروعات کر دی ہے اور افغانستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں قیام امن اور تعمیر نو کے کام میں مدد کرنے کی پیشکش بھی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں امید ہے کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو جامع، قابل رسائی اور وسیع نمائندگی کی حامل ہوگی، اور ہر قسم کی دہشت گرد قوتوں کے خلاف سختی سے کریک ڈاؤن بھی کرے گی۔ جب ترجمان سے یہ پوچھا گیا کہ بیجنگ جو ہے وہ اس حکومت کو تسلیم کرے گا جس کا اعلان آنے والے چند روز میں متوقع ہے، تو ترجمان کا کہنا تھا کہ چین کابل میں حکومت بننے کا انتظار کرے گا اور اس کے بعد ہی اسے تسلیم کرنے کا سوال پیدا ہوگا۔ تو چین نے اشارہ دے دیا ہے، معاملات اب آپ کے سامنے ہیں۔ روس نے بھی اسی طرح کے اشارے دیے ہیں، لیکن ایک خبر اور ہے، اور یہ خبر بڑی افسوسناک ہے، بڑی تکلیف دہ بھی ہے۔ بی بی سی نے اس خبر کو چھاپا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کے باہر خود کش حملے سے پہلے برطانوی حکام نے افغان شہریوں کو ابے گیٹ کے اوپر جانے کا کہا تھا جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا،
اس گیٹ پہ پہنچنے کے لیے برطانوی حکام نے افغان شہریوں کو کہا کہ اسی دروازے پہ پہنچو، حالانکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو منع کیا کہ اس طرف مت جانا، دھماکہ ہو سکتا ہے، امریکنز کو منع کیا، لیکن ابے گیٹ کے اوپر جان بوجھ کر برطانوی حکام نے افغان شہریوں کو جمع کیا۔ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ شہریوں کے بیچ میں بم پھٹے اور برطانوی بچ جائیں، امریکنز بچ جائیں؟ یا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ شہری مریں اور ایک نیا مدعا اور ایک نیا معاملہ کھڑا ہو اور انخلا کے اندر ہماری عجلت سے توجہ ہٹے اور ان دھماکوں کی طرف توجہ چلی جائے؟ کیا یہ امریکہ اور برطانیہ کا مشترکہ گیم تھا؟ اب بی بی سی کے نائٹ پروگرام میں کچھ ایسی ای میل سامنے آئی ہیں جسے ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کو ایئرپورٹ پر خطرے کے بارے میں معلوم تھا۔ اس کے باوجود برطانوی سفارت خانے کے لوگوں نے ایئرپورٹ کے ابے گیٹ پر جمع ہونے کے بارے میں کہا تھا۔ یہ وہی گیٹ ہے جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان ای میل پر تحقیقات کر رہے ہیں، وہاں تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ منگل کو افغانستان سے آخری امریکی فوجی کے انخلا سے پہلے کابل ایئرپورٹ کے گیٹ پر روزانہ ملک سے نکلنے والوں کی وہ بہت بڑی تعداد اکٹھی ہو جاتی تھی۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں برطانوی حکام نے اس گیٹ پر جمع ہونے کے بارے میں کہا تھا کیونکہ وہ افراد باہر جانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ حملے والے دن ایک اور ای میل جو برطانوی سفارت خانے نے بھیجی تھی، اس میں سابق افغان مترجم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ صحیح جگہ تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی ای میل میں کہا گیا تھا کہ برائے مہربانی بتا دیں کہ آپ گیٹ پر کھڑے ہیں۔ پھر آگے پوچھا گیا کہ کیا آپ ابے گیٹ کے اوپر کھڑے ہیں، یعنی جان بوجھ کر اس بندے کو اس جگہ پہنچایا گیا جہاں پہ دھماکہ ہو سکتا تھا۔ اس ایلیمنٹ کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، کیونکہ داعش کے لنک انہی لوگوں سے ملتے ہیں جو افغانستان میں اور خطے میں بدامنی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ داعش کے لنکس جو ہیں وہ ملتے ہیں بھارت کے ساتھ، کیونکہ 2014 سے انہوں نے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنائے ہیں۔ داعش کے کچھ اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی لنکس ملتے ہیں، اور اس طرح کا شک کیا جاتا ہے کہ یہ ملک اس تنظیم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور طالبان کے ساتھ تو اس تنظیم کا جھگڑا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ جھگڑا بڑھے گا۔ اب آئیں پنجشیر کی طرف کہ وہاں پہ کیوں طالبان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ وادی کبھی بھی فتح نہیں ہوئی، اس کا ڈیزائن ایسا ہے، اس کے راستے ایسے ہیں دشوار گزار کہ آپ ایریل سپورٹ کے بغیر یا فضائی اٹیک کے بغیر اس وادی کے اوپر مکمل طور پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی وسیع ہے، پتھروں کی ایسی کمین گاہیں ہیں، چھپنے کے لیے ایسی شاندار جگہ ہیں کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اندر سے بیٹھ کر باہر سے آنے والے دشمن کا بڑا زبردست مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، یہ رشیا کے قابو بھی نہیں آئے، امریکنز کے قابو بھی نہیں آئے، یہ کسی کے قابو آج تک نہیں آئے۔ یہاں پہ کچھ تاجک نسل کے لوگ رہتے ہیں، کچھ دوسری نسلوں کے لوگ رہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی کچھ ایسی آبادیاں ہیں جن کا تعلق اس وادی سے ہے براہ راست۔ تو یہ بہت صدیوں پرانی اس کی ایک تاریخ ہے، لیکن اس مرتبہ طالبان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ طالبان کیونکہ باقی سارے افغانستان کے اوپر قابض ہیں اور انہوں نے اس وادی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، لہذا اس کی سپلائی بند ہونے کی صورت میں کچھ عرصے کے بعد یہاں مسائل پیدا ہو جائیں گے جب لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ کوئی ایریل سپورٹ بھی نہیں ہے، امریکہ اور یورپ بھی مدد نہیں کر رہے، بھارت بھی مدد نہیں کر رہا، تو یہ اندر محصور لوگ بالآخر مجبور ہو جائیں گے ہتھیار ڈالنے پر۔ طالبان نے ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے وہاں کے مقامی شہریوں کو، ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی فوج کو مجبور کریں کہ وہ ہتھیار پھینک دے اور ہمارے ساتھ بات چیت کرے اور مذاکرات کرے، ورنہ پھر اس لڑائی کے اندر ہونے والے نقصان کے ذمہ دار جو وادی کے اندر موجود مسلح لوگ ہیں وہ ہوں گے۔ اور ابھی تک کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں، ان میں کچھ طالبان کا نقصان رپورٹ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ پنجشیر والے کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کو مارا، احمد مسعود والے کہتے ہیں، اور طالبان کہتے ہیں ہم نے ان کو مارا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے خلاف کلیم بھی کر رہے ہیں۔ فی الحال چیزیں جوں کی توں ہیں، یہاں ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے اوپر سب کی نظر ہے۔ اگر پنجشیر سے نکلنے والی یہ تحریک پورے افغانستان کی طرف جاتی ہے تو پھر یہ ایک مشکل طالبان کے لیے بڑھے گی، لیکن اگر اس تحریک کو یہیں پہ طالبان کچلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ کرنے والا اس پوری سرزمین افغانستان پہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب ایک آخری خبر، اور یہ بڑی اہم خبر ہے۔ ملا عمر کے قبر کے اوپر پہلی مرتبہ وہ قبر دکھائی دی ایک تصویر میں۔ ملا عمر کی قبر کے اوپر حاضری دی ہے طالبان کے جو رہنما ہیں ان کے وفد نے کندھار کے قریب، اور ان کے اندر جو سربراہی کر رہے تھے موجودہ جو طالبان کے سربراہ ہیں، جو طالبان کے رہنما ہیں، ہیبت اللہ خونزادہ، انہوں نے سربراہی کی، اور وہ طالبان کے رہنماؤں کے ایک وفد کے ساتھ گئے اور ملا عمر کی قبر کے اوپر حاضری دی، اور وہاں پہ انہوں نے فاتح خوانی کی۔ ایک کچی قبر ہے جس کی تصاویر دکھائی جا رہی ہیں، اور آج سے پہلے اس قبر کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا کیونکہ یہاں پہ نیٹو فوجیں موجود تھی
اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اس بارے میں، لہٰذا اس کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ اب اس کی کچھ تصاویر اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ منظر عام پہ آئی ہیں تھوڑی بہت تصاویر۔ تو ملا عمر نے جو کہا تھا ہوا ویسے ہی، 20 سال کے بعد امریکہ ہار گیا، طالبان جیت گئے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہوئی ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کا جو قیام ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ اگلے 2 روز میں کر دیا جائے گا۔ دوحہ کے سیاسی دفتر سے جو ہے یہ خبر آئی ہے، اور اس کے مطابق اگلے 2 سے 3 دن کے اندر نئی حکومت کا اعلان ہو جائے گا۔ جو لوگ پچھلی حکومتوں کے اندر شامل رہے ہیں، یا کرزئی کے ساتھ رہے یا اشرف غنی کے ساتھ رہے، ان کو عہدے نہیں دیے جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر دوسرے لوگوں کو عہدے دیا جا سکتے ہیں، تمام قسم کے لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے گا۔ طالبان کا اس کے اوپر بہت زیادہ اثر رسوخ ہوگا، اس حکومت کے اوپر طالبان سب سے بڑی طاقت ہوں گے، اس میں شیعہ بھی ہوں گے، سنی بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، اس میں تاجک بھی ہوں گے، ازبک بھی ہوں گے اور پشتون بھی ہوں گے، اور ہر نسل کے لوگ بھی اس کے اندر شامل کیے جائیں گے۔ ایک ایسی حکومت جو پورے افغانستان کے لیے قابل قبول ہوگی، وہ بننے کے بعد جو بڑا سوال ہے کہ اس حکومت کو کون کون تسلیم کرتا اور کون نہیں کرتا، اس کا پتہ چلے گا۔ بہرحال طالبان نے اور طالبان کا جو سینٹرل بینک ہے افغانستان کا، انہوں نے یہ ایک مطالبہ کیا امریکہ سے کہ آپ ہر حال میں جو ہمارے اثاثے ہیں یا جو طالبان کی جو افغانستان کی کرنسی ہے اس تک طالبان کو ایکسیس دے دیں، کیونکہ اس ملک کو اب چلانا ہے۔ بہرحال وہ ملک ابھی مان نہیں رہے۔ رشیا نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ افغانستان کا پیسہ جو نئی بننے والی حکومت ہے اس کے حوالے کر دے، لیکن یہ 2-3 دن میں حکومت بنے گی تو یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ طالبان کے لیے بڑے چیلنجز کیا ہیں اور وہ کون سے خزانے ہیں جو ان کے ہاتھ لگ گئے ہیں، ان پہ 2 ویلاگز اور کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔